मस्जिद कोफा में दरार क़यामत की एक और निशानी पूरी हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं, हम इसी की तारीफ़ बयान करते हैं, इसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और अल्लाह ताला बरहक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और आखिरी नबी हैं। नाज़रीन, क़यामत जो कि इस दुनिया पानी की खात्मे और इंसानी आमाल के मुहासबे का नाम है, हमारे हक और इस पर ईमान ना रखने वाला मुसलमान नहीं। क़यामत का कायम होना तो बरहक है, लेकिन एक कायम कब होगी, इस बात का तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने और अपने नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान राज रखा हुआ है। ताउन के साथ साथ इसके चंद निशानियाँ भी मुकर्रर फरमा दी हैं, ताकि इनको देखकर अहले ईमान ये जान ले कि अब इनकात क़यामत का करीब वक्त है। मुसलमानों के नज़दीक क़यामत से कबल इमाम महदी की आमद यकीनी समझी जाती है। हज़रत महदी उम्मत में एक मुजद्दिद, कामिल और एक आदिल के दर्जे रखने वाले हैं। जिस तरह इमाम महदी की आमद क़यामत के निशानी समझी जाती है, इस तरह इमाम महदी की आमद से कबल भी कुछ निशानियाँ बताई जाती हैं। ऐसी एक निशानी के मुतालिक अपनी आज की इस वीडियो में बात करेंगे, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि वो निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इस निशानी के मुतालिक बताएंगे, साथ ही साथ इसकी तस्वीर भी दिखाएंगे कि इसके अलावा कुर्ब क़यामत की सबसे बड़ी निशानी इमाम महदी की आमद के बारे में बताई गई है। आप कौन होंगे और किसके औलाद में से होंगे, आपका ज़हूर कब होगा, कौन लोग होंगे जो आपका साथ देंगे, आप कितने अरसे ज़मीन पर हुकूमत करेंगे और इमाम महदी के ज़हूर के वक्त मुसलमानों के हालात क्या होंगे और इमाम महदी के दौर मुसलमानों के लिए कैसा होगा, तमाम तफसीलात आज की वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत की निशानियों का जिक्र कुरान मजीद सूरह मोहम्मद आयत नंबर 18 में यूँ फरमाया है, तो अब ये मुनकिर लोग सिर्फ क़यामत ही का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो इन पर अचानक पहुँचे, तो वाक़ा इसकी निशानियाँ कुर्ब पहुँची। फिर इन्हें इनकी नसीहत कहा। खुद क़यामत के पहुँचने की, क़यामत की वो अलामात जिनके ज़हूर क़यामत के इंतहाई कुर्बी ज़माने में होगा और जिनके ज़हूर के बाद क़यामत की एक लख्त वाक़ा हो जाएगी। इन अलामात को क़यामत के अलामत की खबरी का नाम दिया जाता है। एक क़यामत के इंतहाई कुर्बी ज़माने में वाक़ा होगी और इनका ज़हूर दरपा होगा। इनके ज़हूर की ये निशानी होगी कि एक दूसरे के साथ बाअहमी मुंसलक होंगे। इनके बारे में कोई वाज़ा रहनुमाई तो नहीं मिलती कि एक कब ज़हूर पजीद होंगी, लेकिन हदीस मुबारका में इन ज़माने ज़हूर का इशारा ज़रूर दिया गया है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की अलामत खबरी के ज़माने ज़हूर का जिक्र फ़रमान मुबारका में यूँ किया है। हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की निशानी किसी भी हज़ारों साल की दूसरी सदी ख़त्म होने के बाद ज़ाहिर होगी। इसका मफ़हूम ये है कि क़यामत के अलामत खबरी जिनकी तादाद 10 है, जब भी ज़ाहिर होना शुरू होंगी, वो वक्त किसी भी हज़ारों साल की शुरू होने के बाद पहली 2 सदी की इख्तिताम पर आएगा। यानी हज़ारों साल कोई भी हो सकता है, खाओ कई हज़ार बरस के बाद या लाखों बरस के बाद का तायीन नहीं किया गया, जैसा कि इस अम्र का ताउन नहीं किया गया। जैसा कि आप सुनी बहरी का दूसरा 1000 माह बरस शुरू हो चुका है। मसलन इस वक्त 1445 सन हिजरी है, गोया सन हिजरी को शुरू होना पहला 1000 मसलन ख़त्म हो चुका है। अब 15वीं सदी हिजरी जारी है। मुदल मतआइन का मानी ये हुआ कि जिस तरह पहला 1000वां माह साल ख़त्म हो चुका है और इसका 5वां सदी जारी है, इसी तरह क़यामत की खबरी की ज़हूर का ज़माना जब भी शुरू होगा, इसकी तरतीब ज़माना और वाक़ा की सूरत यूँ होंगी कि किसी ज़माने में हस्ब साबिक दुनिया
ہزاروں سال شروع ہو کر اس کے پہلی دو صدیاں ختم ہو چکی ہوں گی اور اس ہزاروں برس کی صدیوں کی ابتدا ہوگی جب ظہور علامت کا آغاز ہوگا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ علامت خبری میں سب سے پہلی علامت امام مہدی علیہ السلام کی آمد ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام محمد کی آخری مجدد ہوں گے، بلکہ وہ مجدد عظیم ہوں گے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں تجدید دین کے لیے ہے۔ مجدد ہر صدی کی شروع میں آئے گا۔ مجدد کی پیدائش پچھلی صدی کے نصف میں آخری تنہائی میں ہو گئی اور نئی صدی کے آغاز میں وہ اپنا کام شروع کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس لیے امام مہدی علیہ السلام ہزاروں سال کی دوسری صدی کے دور آپ آخری میں پیدا ہو چکے ہوں گے اور جن ہی تیسری صدی بعد امتحان کا زمانہ شروع ہوگا تو آپ کا ظہور و اعلان ہو جائے گا۔ ایک قیامت کی علامت خبری میں سے پہلی علامت ہوگی۔ ناظرین، اب امام مہدی کی آمد قبل نمودار ہونے والی اس نشانی کے متعلق آپ کو بتاتا چلے جو اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں۔ کچھ تصاویر آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ مسجد کوفہ کی دروازے ہیں جو کہ امام مہدی علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ اس کو باب حجت بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، اس میں درار آنا وقت آخری کی ایک نشانی ہے۔ اس دروازے میں درار کا مطلب یہ ہے کہ وقت آخری قریب آ پہنچا ہے۔ ناظرین، یہ درار بار بار بھری جاتی ہے، اس کو رفع کیا جاتا ہے، لیکن یہ درار پھر دوبارہ ظاہر ہو جاتی ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی فنڈ نہ ہو، ان کے پاس پیسہ نہ ہو یا وہ درار نہ بھر سکے، لیکن ناظرین، یہ درار جتنی بھرتے جاتے ہیں اس کے بعد دوبارہ سے نمائندہ ہو جاتی ہے۔ اس درار کا تذکرہ مختلف روایات میں موجود ہے اور روایت کے مطابق یہ امام مہدی کے آنے کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ آپ دوستوں، اس کا درار کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا واقعہ یہ وہی درار ہے؟ محض سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی صرف ایک خبر؟ ناظرین، اگر امام مہدی کے متعلق بات کریں تو معصوم ذات صرف انبیاء اکرام کی ہے۔ یاد رہے کہ امام مہدی انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقربین اور برگزیدہ بندے میں ہوں گے جن کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا۔ آپ کا نامی محمد یا احمد، جبکہ مہدی ان کا نام نہیں بلکہ لقب ہے، جس کا معنی ہدایت یا فتح کے ہے۔ مکمل ادب نام کے ساتھ لقب حضرت امام مہدی علیہ الرضوان حضرت مہدی حسنی سادات میں سے ہوں گے۔ ان کا نامی محمد یا احمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اکثر علماء حضرت محمد بن عبداللہ مہدی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے نسل سادات میں سے ظہور ہونے کو مستند مانگتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ طرف دیکھ کر فرمایا، میرا بیٹا، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، سردار عنقریب اس کی پشت میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کا نام پھر ہوگا۔ وہ اخلاق عادات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوگا، ظاہری شکل و صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہ ہوگا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینے کا واقعہ بیان فرمایا۔ مہدی والد کی طرف سے حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے اور والدہ کی طرف سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے والد میں سے ہوں گے۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں مہدی کے خاندان میں سے فاطمہ کی اولاد ہوں گی۔ احادیث میں روایت کے مطابق سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش مدینہ طیبہ میں اس وقت موجود ایک قصیبہ قرآن میں ہو گئی ہے۔ وہ 30 سے 40 سال کے عرصے مدینہ طیبہ میں ہی گزار دیں گے۔ بعد ازاں ایک حج کے موقع پر مکہ المکرمہ میں حجر اسود کے مقام ابراہیم کے درمیان کے ہاتھ پر 313 اقربین امت بیعت کریں گے اور 7 علماء امت پہلے بیعت کریں گے۔ اب امام مہدی کا اہل مبارک کی طرف چلتے ہیں اور وہ دکھنے میں کس طرح کے ہوں گے۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن کشادہ پیشانی اور اونچے ناک والے، آپ کی داڑھی گھنی ہوگی، آپ کے دائیں گال میں ایک دل ہوگا، آپ کے کاندھوں کے درمیان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مہر ہوگی، اوپر نہیں چادریں پہن رکھی ہوں گی، ہاتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہوگی، جوان ہوں گی، عمر 30 سے 40 کے درمیان ہوگی، عقیدہ گہرا، جسم سیاہ، زلفیں بڑی، سرگرمیاں، آنکھیں، چہرے سفید سرخی مائل چمکتے ہوئے ستاروں محسوس ہوں گے، شخصیت عربی و عجمی کے خاص کے آواز کی جامعہ چوڑی، پیشانی، ناک اونچی، دانت کے آگے سے کھلے ہوئے ہوں گے اور ان سے نور نکلنے کا سرپیدہ امام کملی اوڑے ہوں گے، روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح سے وہ ظلم و ستم بھری ہوگی، یعنی امت کو ان کے دور میں جن امور کی ضرورت ہوگی اور جو چیزیں کہ اس کے کامیابی اور برتر کے لیے ضروری ہوں گی، اور پورے روئے زمین کے مسلمانوں کی تحاشا قربانیاں دینے باوجود محض ان کے چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کامیابی نہ ہو رہی ہوگی۔ حضرت امام مہدی کی قدرتی طور پر ان کا ادارہ ہوگا، وہ ان کا کوتاہیوں کی تلافی اور ان کے چند مطلوبہ صفات کو بآسانی مثالی کردار ادا کریں گے، چند سالوں میں وہ سب کچھ کر لیں گے جو صدیوں سے مسلمانوں سے بنانا پڑ رہا ہوگا۔ یاد رہے کہ وہ پہلے سے پیدا نہیں ہوں گے بلکہ عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔ 40 سال کی عمر میں امت مسلمہ ان کو اپنا قائد بنائے گی، ان کے ساتھ پر بیعت کرے گی، کفر کے برپا کردہ ظلم کے خلاف وہ عظیم جہاد شروع کرے گی جس کا اختتام عالمی خلافت اسلام کی قیام پر ہوگا۔ دعوے مہدی اور حقیقی مہدیت میں آگ اور پانی کا تضاد، مہدیت ایک روحانی منصب، ایک مشورہ مخلوق تصوین ہے، میدان میں مدعیت کی سزا پھانسی ہے۔ حضرت امام مہدی کا امام حسن رضی اللہ عنہ کا نسل میں ہونے کی ایک منطقی بجائے بیان کی جاتی ہے کہ نواسۂ رسول سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا ایثار کا مظاہر کرتے ہوئے حضرت معاویہ کے حق میں حکومت سے دستبردار ہو گئے تھے اور محض مسلمانوں میں صلح اور اتفاق کی خاطر اپنا ایک جائز حق چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بدلے جب آخری زمانہ میں امت کی اتحاد اتفاق کی ضرورت ہوگی تو اللہ انہی کی اولاد میں سے ایک مجاہد لیڈر عالمی سطح پر خلافت کی قیامت کی منتخب فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون بھی یہی ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے رات کو اس سے بہتر چیز عنایت فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ محدود علاقہ خلافت چھوڑنے کے بدلے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو عالم خلافت کا انعام ملے گا۔ جس طرح پیغمبر حضرت اسحاق کی اولاد سے بہت سے انبیاء اکرام آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک نبی بھیجے جو خاتم الانبیاء تھے، اس طرح حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے نسل سے بہت سے اولیاء آئے، جبکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ایک بہت سے بڑے ولی آئیں گے جو خاتم الاولیاء ہوں گے۔ اے اہل علم کے قیام ساتھ ہیں، اللہ پاک کی ذات ایک مکمل ولی ہے اور وہی اپنے حکومتوں کے بہتر جانتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ سچی مہدی کی کیا علامت ہوں گی جو ان کی پہچان کروائیں گی۔ حضرت علی بن ابی طالب سے روایت منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو یہ صلاحیت عطا فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں اچانک ان کو امارت و خلافت کی صلاحیت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و توفیق سے سرفراز فرما کر پہلے انہیں حقیقت کا الہام کریں گے اور اس مقام سے انشنان کریں گے جس سے وہ پہلے ناواقف تھے۔ ایک حقیقت اس سے حل ہو جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر بعض قلوب میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب حضرت مہدی ایسے کہلے ہوئیں گے، شہر رکھتے ہیں،
تو پھر ان کا تعارف عوام میں کیسے مخفی رہ سکتا ہے؟ اس لیے مصائب و علام کی وقت ان کا ظہور کا انتظام معقول معلوم نہیں ہوتا، لیکن اس لفظ نے یہ حل کر دیا ہے کہ صفت خواہ کتنے ہی اشخاص میں کیوں نہ ہو، لیکن ان کے وہ باطن تصورات اور روحانیت مشیبات الہی کے متحد اجہل رکھی جائے گی، یہاں تک کہ جب ان کا ظہور کا وقت قریب آئے گا تو ایک ہی شب میں ان کے اندر ایک اندرونی خصوصیت منظر عام آ جائے گی، گویا یہ بھی ایک کرشمہ قدرت کا ہوگا۔ ان کے ظہور کے وقت کے قبل کوئی شخص ان کو پہچانے نہ سکے گا، اور جب وقت تک آئے گا تو قدرت الہی شب بھر میں وہ تمام صلاحیتیں ان کو پیدا کر دیں گی جن کے بعد کا مہدی ہونا خود ان کے پر تمام دنیا پر منکشف ہو جائے گا۔ جب ان کے ظہور کا وقت قریب آئے گا تو آپ ہی شب میں ان کے اندر ان کی اندرونی خصوصیات منظر عام پر آ جائیں گی، گویا بھی ایک کرشمہ قدرت کا ہوگا۔ ان کے ظہور کے وقت سے قبل کوئی شخصیت ان کو پہچان نہ سکے گی، اور جب وقت آئے گا تو قدرت الہی شب بھر میں وہ تمام صلاحیتیں ان میں پیدا کر دیں گی کہ جب ان کے بعد ان کے مہدی ہونا خود ان پر مکمل اور تمام دنیا پر بھی منکشف ہو جائے گا۔ حضرت مہدی کا ظہور ایک ایسے وقت میں ہوگا جب امت شدید مشکلات سے دوچار ہوگی اور ہر طرف سے مسلمانوں پر حیات تنگی کیا جا چکا ہوگا، چنانچہ ان کے ظہور کے وقت کی علامات آپ علیہ السلام نے بیان کی ہے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگ جائے گی، ان سے پوچھا جائے گا کہ پابندی کس جانب سے ہوں گی، تو انہوں نے فرمایا اجمیوں غیر عرب کی جانب سے۔ پھر کچھ دیگر خاموش رہنے کے بعد کہا، قریب ہے جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگائی جائے گی۔ پوچھا گیا کہ یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوں گی؟ فرمایا اہل روم مغرب والوں کی جانب سے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ یہ ہے کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال بھر کے دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے میری جان میں یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا، جس طرح کی ابتدائی مدینہ سب سے ہوئی تھی، حتیٰ کہ ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا مدینہ سے جب بھی کوئی رغبت کی پناہ پر نکل جائے گا تو اللہ اس سے بہتر کو ماں آباد کرے گا۔ کچھ لوگ سنیں گے کہ فلاں جگہ پر عزا اور باغ وضاحت فروانی ہے۔ آپ نے فرمایا مدینے سے جب کوئی رغبت کی بنا پر نکلے جائے گا تو اللہ اس سے بہتر کو ماں آباد کرے گا۔ کچھ لوگ سنیں گے کہ فلاں جب کے عرصے اور رغبت وضاحت کی فراوانی ہے تو مدینہ چھوڑ کر وہاں چلے جائیں گے۔ ان کے واسطے مدینہ ہی بہتر تھا کہ وہ اسے بات کو جانتے نہیں۔ وہ ابو صالح تبائی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا ہے کہ مصر پر بھی باندیاں لگائی جائیں گی۔ حضرت کعب سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مشترکی سمندر دور ہو جائیں گے اور اس میں کوئی کشتی بھی نہ چل سکے گی، چنانچہ ایک بستی والے دوسرے بستی میں نہ جائیں پائیں گے، اور یہ جنگ عظیم وقت میں ہوگا، اور جنگ عظیم حضرت مہدی کے وقت میں ہوگا۔ مشرقی سمندر سے پہلے حجر عربی مراد ہے۔ دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس تنگی پہنچنا دشوار ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہاں آمد و فروخت ہند ہو جائے گی۔ عمرو بن شعیب نے اپنی والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ کے مہینے میں قبائل کے درمیان میں کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، چنانچہ حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور منی میں جنگ ہوگی، بہت سا قتل عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبہ جمرہ پر خون بہہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ حرم والے مہدی میں بھاگ جائیں گے
اور بھاگ کر وہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اگرچہ وہ مہدی اس کو پسند نہیں کریں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ اگر آپ نے بیعت لینے سے انکار کر دیا، آپ کی گردنیں اڑا دیں گی۔ پھر بیعت کریں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر برابر ہوگی۔ ان بیعت کرنے والوں سے زمین و آسمان والے خوش ہوں گے۔ جب لوگ بھاگے حضرت مہدی کے پاس آئیں گے تو اس وقت مہدی کعبہ میں لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے، گویا میں ان کے آنسو دیکھ رہا ہوں۔ چنانچہ لوگ مہدی سے کہیں گے، آئے ہم آپ کے ساتھ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ وہ مہدی کہیں گے، افسوس تم کتنے ہی معاہدوں توڑ چکے ہوں گے اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو۔ اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی بیعت کر لیں گے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، اے لوگوں، تو تم ان کے ہاتھ پر جب تمہیں انہیں پالو تم تو ان ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہے اور آسمان میں بھی مہدی ہے۔ حضرت مہدی کا تصور اسلام احادیث کی بنیاد پر امت مسلمہ اور تمام دنیا کی نژاد ہند کی حیثیت سے پایا جاتا ہے۔ سینوں میں ان کے آخرت یا قرب قیامت کے نزدیک نازل ہونے کے بارے میں متعدد روایت پائی جاتی ہیں، جبکہ اہل تشیع اور سنیوں میں ان کے آخرت یا قرب قیامت کے نزدیک نازل ہونے کے بارے میں متعدد روایتیں پائی جاتی ہیں، جبکہ اہل تشیع کے نزدیک حضرت مہدی امام مہدی عسکری کے فرزند اور اہل تشیع کے آخری امام ہیں۔ امام مہدی وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات تمام مسندات مصالح صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں ملتے ہیں۔ حدیث کے متعلق ان کے ظہور قیامت کے نزدیک ہوگا۔ ان کا وجود کے بارے میں مسلمانوں کے متفق ہے، اگرچہ بعد میں اہل سنت اور اہل تشیع کا اختلاف ہے کہ آیا وہ پیدا ہو چکے ہیں یا نہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ قیامت کے نزدیک اسلام سے بھر دیں گے۔ ایک ایسے شخص کے بارے میں عقائدہ تقریباً دنیا کے تمام مذاہب میں ملتے ہیں جو آخری دنیا میں خدا کی سچی حکومت قائم کر دے گا، دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ایسے شخص کے بارے میں متعدد مذاہب میں پیشگوئیاں بھی ملتی ہیں اور اعلامی کتب میں بھی یہ ذکر شامل ہے۔ مسلمانوں کے عقائدے کے مطابق یہ شخص امام مہدی ہوں گے اور ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ کا ظہور بھی ہوگا اور یہ دونوں علیحدہ شخصیت ہوئیں۔ یہ بات قابل ذکریہ کہ آمد امام مہدی کے عقیدے پر ہے، دور میں امت کے اجماعی رہے یا مسئلے کبھی بھی صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے اردو میں ائمہ فقہاء مسترین علماء اور صوفیاء کے درمیان مختلف نہیں رہا، تمام مخاطب فقر و مذاہب کے ہیں۔ اس مسئلے پر ہمیشہ اتفاق رہے گا۔ اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان صرف ایک نقطے پر اختلاف ہے کہ اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق امام مہدی علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد غائب ہوں گے اور ان کا دوبارہ ظہور قرب قیامت کے وقت ہوگا، جبکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے اور ان کی اولاد ہونی ہے۔ اس اختلاف کے علاوہ امت میں ان کی آمد اور مقام و مرتبے کے حوالے سے اور کوئی اختلاف نہیں۔ اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابیں اختلاف دیکھا جا سکتا ہے، ان کی آواز اور ان کی نشانیوں کی تفصیلات حدیث میں موجود ہے، پھر بھی ابھی تک مہدی کی گئی چھوڑے دعویدار پیدا ہوئے اور فنا ہو گئے۔ سچے مہدی کی علامت یہی ہے کہ وہ اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ نہ کریں گے۔ اعلان ایک حدیث کے الفاظ ہیں، دنیا کی عمر ختم ہوگی اور قیامت میں صرف ایک دن باقی رہ جائے گا، تو خدا اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ اس میں میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو حکومت قائم ہو سکے گی جو میرا ہم نام ہوگا۔ وہ دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح
اس سے پہلے وہ ظلم و جور سے بھری ہو چکی ہوتی۔ مسلمانوں کے نزدیک حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ قیامت کے نزدیک اسلامی حکومت قائم کریں گے، دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ایک ایسے شخص کے بارے میں عقائد تقریباً دنیا کے تمام مذاہب میں ملتے ہیں۔ قرب ایک نجات دہندہ کا ضرور ہوگا جو دنیا میں ایک انصاف پر مبنی حکومت قائم کرے گا۔ یہ تصور مسلمانوں میں اس لیے نہیں آیا کہ اس سے پہلے موجود تھا، بلکہ عقائدہ حدیث سے ثابت امام مہدی کے وجود کے بارے میں اسلامی کتب میں صراحت سے حدیث ملتی ہے جو تواتر تک پہنچتی ہے، اور ان کا ظہور مشرق سے ہوگا اور بعض روایت کے مطابق مکہ سے ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیت المقدس کے زیورات کی سرگزدی سے ہے، انہیں امام مہدی واپس بیت المقدس پہنچائیں گے کہ ان کے زیورات 1700 برہی بھیڑوں میں لیتے ہوئے ہوں گے، جنہیں یافا کے مقام پر لنگر اندارہ کیا جائے گا، یہاں تک کہ انہیں بیت المقدس منتقل کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بیت المقدس میں یہی اولین و آخرین کی جمع فرمائے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں سے دو باتیں سامنے آئیں۔ نمبر 1، سیدنا امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو بیت المقدس یروشلم آخری بار آپ ہی کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ آپ عالمی خلافت کا ہیڈ کوارٹر بیت المقدس کے بنائیں گے کہ آپ کا کل زمانہ خلافت مقدول و مخاطر روایت کے مطابق 7 سے 9 برس یا 20 برس، اس سے زیادہ کا ذکر بھی موجود ہے، مگر یہ روایت مقبول اور مخاطر ہے۔ اب ان دو مخاطر روایتوں کو جمع کیا جائے، تبعیق یوں کی جا سکتی ہے کہ آپ مجموعی طور پر 20 سال حکومت کریں گے، اور ان 20 سالوں میں سے 7 یا 9 سال کے عرصے ایسا ہوگا جب آپ خلیفہ فی الارضی کے مرتبے کے پہنچ جائیں گے، یعنی پوری زمین پر آپ کی حکومت ہوگی، روئے زمین پر سلطنت اسلامیہ، خلافت الہی اور خلافت محمدیہ قائم ہوگی۔ اسلام دنیا کی سپر پاور ہوگی اور سپر پاور کے طور پر سامنے آئے گا۔ امام مہدی علیہ السلام خلافت و سلطنت کے خلیفہ و سربراہ ہوں گے۔ یہ خلافت 7 سے 9 برس قائم ہوگی، اور 20 میں سے پہلے 14-13 سالوں میں عرب لے کر شام، قسطنطنیہ، روم، یورپ آپ کی سلطنت میں آ جائے گا۔ باقی سلطنت آپ کے بعد میں فتح کریں گی۔ ان کے فتح کے بعد عالمی خلافت قائم ہو جائے گی جو کہ 7 سے 9 سال تک رہے گی۔ دوسری بات، ایک حدیث میں یہ سامنے آتی ہے کہ بیت المقدس کی فتح کے وقت 17 برہجری بیڑے استعمال ہوں گے۔ حدیث کا یہ دوسرا حصہ ان لوگوں کے لیے غور و فکر کا متقاضی ہے جسے امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہوں گے۔ دعوے دار رہتے ہیں کہ اور ہمیشہ اگلے 2-3 سالوں میں ان کے ظہور کا اعلان کرتے رہتے ہیں۔ ان کے عنقریب ظہور ہونے کے حوالے سے امت کا اندر ایسے خیالات کو پروان چڑھایا جاتا رہا ہے۔ عرب و عجم کئی علماء نے کئی مرتبہ اس خیال کو فروغ دیا کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں۔ راکم ایسے علماء کو جانتے ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے بلا ناگاہ حج پر جا رہے ہیں تاکہ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، حتیٰ کہ کئی افراد یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ 1960 پیدا ہو چکے ہیں اور عنقریب ایک دو سالوں میں اعلان کرنے والے ہیں۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت معجزانہ طور پر خود بخود ہی وجود میں نہیں آ جائے گی، بلکہ دنیا کے واقعات پورے فطرت میں عمل کے ساتھ ہی اس طرح تبدیل ہوں گی کہ بالآخر ایک عالمگیر اسلامی حکومت قائم عمل میں آ جائے گا۔ حالات کا معروض سطح پر جائز لیا جائے گا تو دنیا کا موجودہ حالات دور تک بھی اس تصور کا اشارہ نہیں دینے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج امت مسلمہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے سست و بیدر پڑی جمع کرنے کے قرب آ گئی ہے؟ انہیں امت مسلمہ
اس حوالے سے صورتحال ابھی اس مقام کو نہیں پہنچے۔ امام مہدی علیہ السلام احمد میں اتنا ہی اس وقت درکار ہے کہ تغیرات زمانہ بڑی بڑی تبدیلیاں لانے کے بعد بنے گا۔ بڑی بڑی طاقتیں اس وقت تک تخت و تاراج ہو چکی ہوں گی۔ عالمی سطح پر موجود طاقت کا توازن توڑنے کا عالمی طاقت کے توازن میں دور رس تبدیلیاں رونما ہوں گی اور اس عالمگیری خلافت اسلامیہ کی تشکیل نو عمل آئے گی۔ حدیث کے ذخیرے میں تلاش کے باوجود آج کے ثبوت پاور کہیں گی اشارہ ذکر نہیں ملتا، نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کون لوگ عالم کفر کی طاقت ہوں گی۔ اس وقت توفیق الہی اور فیض مصطفیٰ کے ذریعے ایک تصویر اور گمان غلبہ موجودہ بڑی طاقت کا ذکر کا نہ ملنا اس بات کا طرف اشارہ ہے کہ اس زمانے کے آنے تک آج کے سپر طاقت مٹ چکی ہوگی اور دوسری طاقت امام مہدی علیہ السلام کی مدد مقابلے ہوگی۔ حدیث کے مطالعہ یہ معلوم ہوتا ہے اس وقت بڑی طاقت غلبہ یورپ ہوگا، یعنی طاقت کے توازن اس وقت اس کے پاس ہوگا اور یورپ کا دارالحکومت اس وقت روم ہوگا۔ جس طرح آج یورپ آپس میں متحد ہو رہا ہے، بیلجیم، برسلز، اور انہوں نے اس کے میل وقف کی اہمیت کی وجہ سے اپنا دارالحکومت بنایا۔ ممکن آنے والے وقتوں میں یورپ اپنا دارالحکومت روم کو بنا لے۔ بس امام مہدی علیہ السلام کو عمد کے وقت کے تعین کرنے کے لیے اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا کیا گیا عالمی حالات سے نہج پر پہنچ چکے ہیں اور بیت المقدس کے فتح کے لیے 1700 بر ہجری بیڑے اور اس وقت امت مسلمہ کے پاس موجود ہے، اور اگر انہیں تو اس صورتحال اور عالمی حالات تک پہنچنے میں اتنا وقت درکار ہوگا۔ جب سیدنا امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو 3 شخصیتیں بیک وقت ظہور بیڑی ہوں گی۔ نمبر 1 سیدنا امام مہدی علیہ السلام، نمبر 2 دجال، اور نمبر 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ سب سے مشہور علامت دجال کا عروج ہے، جس سے مغربی مفکرین سید مسیح کہتے ہیں کہ ذکر تورات میں بھی ملتا ہے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یعنی زمین کو گردش میں فروغ ہونا۔ قواعد علمی و نجوم فلکیات کے برخلاف رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن اور 15 کو سورج گرہن گا اور 15 کو سورج گرہن لگے گا۔ حضرت مہدی کا ظہور مکہ مکرمہ سے ہوگا اور لوگ رکن و مقام ابراہیم کے درمیان میں سے ان کے بیعت کریں گے، ایسے کا ظہور ہوگا اور حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ دجال کا قتل ہوگا، بیت المقدس فتح ہوگا۔ امام مہدی کے ظہور سے پہلے عربوں میں خون خرابہ ہوگا۔ امام مہدی کے ظہور سے پہلے عربوں میں خون خرابہ ہوگا اور خون خرابے مارگاری ہوگی، اور اس دوران امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہوگی اور وہاں سے مسلمانوں کی تقدیر بدل دے گی اور اسلام ایک برا بھرا دنیا پر غلبہ آئے گا۔ پھر دوستوں روایت بتاتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے قبل زلزلہ کثرت سے ہوں گے۔ بعض اوقات ہم آج کل کے زلزلوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وہی جو آمد امام مہدی علیہ السلام کے ہیں، بلکہ نہیں، یہ تو ان زلزلوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارکہ کی وضاحت یوں ہوتی ہے۔ جب ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ایک قسم مشرق میں ہوگا اور ایک زلزلہ مغرب میں اور ایک زلزلہ حضرہ العرب میں ہوگا، خسوف و زلزلہ جس کے نتیجے میں زمین دھس جائے گی۔ میں نے عرض کیا کہ زمین دھسنا جائے گی، حالانکہ اس میں نیک لوگ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جب اس کے رہنے والے میں برہانی زیادہ ہو جائے گی۔ اس طرح ایک اور روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بہت بڑے زلزلے زمین پر آئیں گے، جس کے نتیجے میں زمین دھس جائے گی۔ یہ زلزلہ ان کے مقابلے میں یوں ہوں گے
نمبر 1 قرہ ارضی کے مشرق کے جانب، نمبر 2 قرہ ارضی کے مغرب کی جانب، اور نمبر 3 سرزمین عرب پر امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی ایک نشانی یہ بھی ہے، بتائی جاتی ہے کہ آپ کے ظہور سے قبل سورج ایک خاص نشانی سے طلوع ہوگا، اور یہ سورج مغرب سے طلوع ہونا نہیں بلکہ ایک اور نشانی ہوگی۔ مشرق کی طرف ایک بڑی روشنی ستارہ بہت لمبی دم والا طلوع ہوگا، دنیا ترقی اور اس کو دیکھے گی، اور ایک علامت یہ بھی ہوگی امام مہدی علیہ السلام آمد سے قبل رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو سورج گرہنوں کا ایک رمضان میں دوبارہ چاند گرہن ہوگی، اور یہ واقعہ اس سے قبل کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ پیارو دوستو، روایت بتاتی ہے کہ جس سال حج کے موقع پر سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اس حج پر منی کے میدان میں بہت بڑی جنگ ہوگی، قبائل کے درمیان مقابلہ سے بہت زیادہ خون خرابہ اور تباہی ہوگی۔ تذکرہ ڈھونڈیا کے اور کسی درمان میں پناہ مل جائے گی، کسی کے دامن میں پناہ مل جائے، پھر وہ اپنا گاہ بنا کر، اور کسی کے دامن میں پناہ مل جائے۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو سفیان نامی ایک شخص جس کا تعلق بدبخت اور ملعون یزید کے قبیلے سے ہوگا، وہ ملک شام کے علاقے میں بہت بڑا مقتلہ کرے گا، جو کوفہ اور عراق کے سرزمین تک بہت سارے شہروں کے تقریباً 1,00,000 افراد کو قتل کر دے گا۔ بعد آزاد سفیانی اس 15 جو کوفہ اور عراق کے سرزمین تک بہت سارے شہروں کو تقریباً 1,00,000 افراد کو قتل کرے گا۔ یاد رہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر غزوات میں جو چھنڈال استعمال فرماتے تھے، اس کا رنگ بھی سیاہ ہوتا تھا، اور یہ لوگ جنگ کرتے رہتے تھے۔ اس لشکر کی قیادت بنو تمیم ایک شخص شعیب بن صلح تمیم کر رہا ہوگا، یا کھڑبن بن اور چھوٹی داڑھی والا جوان شخص ہوگا، اور ملک شام بیت المقدس تک بہت سارے علاقے فتح کرے گا۔ سفیانی کو امام مہدی علیہ السلام کے مدینے سے مکہ آنے کی خبر ہوگی، وہ ایک بہت بڑے لشکر کو لے کر آپ کو گرفتار کرنے کے عرضے سے پہنچے گا۔ مکہ اور مدینے کے درمیان مقام بیدا میں زمین بڑھے گی جو ایک چٹیلی میدان ہے، اور اس کا سارا لشکر تباہ ہو جائے گا۔ یوں حدیث میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور سے قبل مقام پیدا، زمین کے بنڈنے اور سفیان لشکر کی تباہ ہونے کا ذکر موجود ہے۔ یہ واقعہ سن کر شام سے قافلہ مکہ کے جانب چل پڑے گا، اور پوری دنیا سے اور سرزمین عراق کے کل اولیاء بھی مکہ کی جانب چل پڑیں گے، جو ایک روایت کے مطابق باپ کی طرح ہوں گے، اور دوسری روایت کے مطابق چچازاد بھائی ہوں گے، جنہیں ہاشمی کہا جائے گا۔ وہ بھائی لشکر وہ بھی ایک لشکر لے کر چلیں گے، اور یہ لشکر شعیب بن صلح تمی کے لشکر کے ساتھ مل کر دیگر قافلوں کے باہمراہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائے گا، اور ایک عظیم لشکر کے امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں 100 شام اور قسطنطنیہ روانہ ہو جائے گا۔ عرب آپ کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور فی عالم خلافت قائم کرنے کے لیے قسطنطنیہ روانہ ہوں گے۔ یاد رہے کہ اس وقت کا اس دن دنیا کا آج استنبول ہے، یہاں امام مہدی علیہ السلام پیدا ہونے کے دعوے دار۔ ذرا غور کریں کہ ابھی تو مسلمانوں کے پاس، اور جب امام مہدی علیہ السلام ترکی فتح کریں گے تو گویا وہ بدل چکا ہوگا۔ قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد بیت المقدس پر حملہ کر کے بیت المقدس کو فتح کریں گے،
قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد آپ پاکستان فتح کرنے کے لیے فوج بھیجیں گے۔ روایت میں بھی روایت یہاں غزوہ ہند کے آپ کے دور میں نہیں ہوگا۔ سندھ کے فتوحات، بیت المقدس اور قسطنطنیہ کی فتوحات، بردار روم اور آپ کی یورپ فتوحات اور چائنا کی فتوحات ہونا، یہ سب امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں عمل میں آئے گا۔ یاد رہے، بیت المقدس کی جو آخری فتح ہوگی وہ بھی امام مہدی کے ہاتھوں ہوگی۔ حدیث اور بیان کرنے مقصد اس بات کو واضح کرنے کے ہے، جب ہندو سندھوں کی فتوحات، بیت المقدس اور قسطنطنیہ کی فتح، بلار روم اور یورپ کی فتوحات اور چائنا کی فتح ہونا، یہ سب امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں سے عمل ہوگا۔ تو احباب، جو امام مہدی علیہ السلام کو اگلے 300-400 سالوں میں سامنے لانا چاہتے ہیں، ان کے لیے سوچنے کا مقام کیا ہے؟ وہ وقت آ چکا، کیا حالات اتنے سازگار ہو چکے ہیں کہ عالمی طاقت کا توازن بکھر کر ایک نیا اسلام، ایک نیا طاقت کا توازن تشکیل پذیر ہو چکا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام حجبی مخبن کے القول مختصر میں بیان کیا ہے۔ امام ابن حجر مکی نے القول مختصر میں بیان کیا ہے کہ چین بھی انہی غزوات کے دوران فتح ہوگا۔ روایت میں کہ قسطنطنیہ کے فتح کے لیے امام مہدی علیہ السلام لشکر روانہ کریں گے، تو اس میں 1,00,000 افراد مارے جائیں گے۔ یہ جنگ آپ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگی، مگر آپ خود شریک نہ ہوں گے، بلکہ آپ کی لشکر جنگ کرے گا۔ ابتدائی فتح کے دوران ایک خبر ملے گی کہ دجال نکل آیا ہے۔ اس خبر کو سننے کے بعد تمام لوگ امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے واپس پہنچ جائیں گے، لیکن ایک خبر جھوٹی ہوگی اور صورتحال مختلف ہوگی۔ سیدنا امام مہدی علیہ السلام تمام لشکر اور افواج کو لے کر بلار، شام اور روم کی طرف فتوحات کے لیے بڑھیں گے۔ جب آپ قسطنطنیہ کی طرف پیش قدمی کریں گے، اس وقت آپ کے لشکر میں 70,000 افراد شامل ہوں گے۔ پھر معاملہ کے پہلے معرکہ میں 40,000 افراد مارے جائیں گے۔ دوبارہ جب سیدنا امام مہدی علیہ السلام قیادت کریں گے، جنگ کریں گے، تو یہ جنگ عالمی جنگ بن جائے گی اور اس عالمی جنگ میں 6,00,000 افراد مارے جائیں گے اور امام مہدی کو فتح نصیب ہوگی۔ اس جنگ کا پیش گوئی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی دی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنگ عظیم قسطنطنیہ کے فتح دجال کرنے کا اکٹھے 7 ماہ کے اندر ظہور پذیر ہوگی۔ حدیث میں یہ بھی 8 کہ امام مہدی علیہ السلام کی ظہور اور آپ بیت سے کر بیت المقدس فتح تک 6 سال لگیں گے۔ قسطنطنیہ کے فتح کے بعد اس زمانے بیت المقدس فتح ہو جائے گا اور 7 سال ایک دجال نکلے گا۔ گویا جب امام مہدی علیہ السلام کا تخت پھر پہلے سال ہوگا، تب دجال آئے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کی عمر ظہور کی وقت تقریباً 40 سال ہوگی اور اس کے بعد 40 سال مزید امام مہدی علیہ السلام زندہ رہیں گے۔ گویا آپ کی عمر مبارکہ 80 برس ہوگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نزول ہوں گے۔ نزول ہونے کے بعد 40 سال زندہ رہیں گے۔ اس طرح دجال بھی ظاہر ہونے کے بعد 40 سال تک رہے گا، لیکن چونکہ اس کا ظہور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہو چکا ہوگا، اس لیے اس کے 40 سال امام مہدی علیہ السلام اسلام کو عیسیٰ سے پہلے مکمل ہو چکے ہوں گے، اس لیے وہ ان کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے وفات کے بعد منصور نامی شخص کو خلیفہ بنایا جائے گا اور وہ 21 سال حکومت کرے گا۔ اس کے بعد ہاشم المہدی کی حکومت ہوگی، وہ حکومت کرے گا۔ اس کے بعد ہاشم المہدی حکومت ہوگی، 3 سال 4 ماہ 10 دن حکومت کرے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے دین کا پوری دنیا میں غلبہ ہوگا۔ اس حوالے سے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ محمد بن حنیفہ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھے تھے
کہ ایک شخص نے ان سے امام مہدی کے بارے میں پوچھا۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دور رہو، لہٰذا اشارہ کرتے ہوئے اشارہ فرمایا کہ مہدی کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا اور دین ہی کا غلبہ ہوگا۔ اللہ کے نام لینے والے کو قتل کر دیا جائے گا۔ ظہور مہدی کے وقت اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو ان کے پاس اکٹھا کر دے گا، جس طرح بادل کے متفرق ٹکڑوں کو مجتمع کر دیا جائے گا اور ان میں یگانگت الفت پیدا کر دے یا نعمتوں کی خوفزدہ ہوگی اور نہ کسی کے نام کو دیکھ کر خاموش ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ باہمی رب سب کے ساتھ یکساں ہوگا۔ امام مہدی کے پاس اکٹھا ہونے والوں کی تعداد اصحاب بدر، غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تعداد کے مطابق یعنی 313 ہوگی۔ اس جماعت کو ایک ایسے خاص فضیلت حاصل ہوگی جو ان سے پہلے بالوں حاصل نہ ہوگی، بعد والوں کو حاصل ہوگی۔ نظیر و جماعت کی تعداد اصحاب طالوت تعداد کی برابر ہوگی، جنہوں نے طالوت کے ہمراہ نہروں اردن کے عبور کیا تھا۔ حضرت ابو طفیل فرماتے ہیں کہ محمد بن حنیفہ نے مجھے سے پوچھا کہ تم اس جماعت میں شریک ہونے کا ارادہ اور خواہش رکھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، تو انہوں نے دونوں کی جانب تشریف کرتے ہوئے فرمایا خلیفہ مہدی کے ظہور انہی کے درمیان ہوگا۔ اس پر حضرت ابو طفیل نے فرمایا با خدا میں ان سے تا حیات جدا نہ آؤں گا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ چنانچہ حضرت ابو طفیل کی وفات مکہ معظمہ میں ہی ہوئی۔ اس طرح کی ایک اور روایت ہی حضرت علی الحانی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، قسم ہے ذات پاک کی جس نے مجھے حق کے ساتھ محبوس فرمایا ہے، شک ان دونوں یعنی حسن و حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے اس امت کی مہدی پیدا ہوں گے۔ جب دنیا فتنہ و فساد کا شکار ہو جائے گی اور فتنوں کا ظہور ہوگا اور راستے کٹ جائیں گے اور لوگ ایک دوسرے پر حملہ اور ہوں گے، کوئی بڑا چھوٹے پر رحم نہیں کرے گا اور کوئی چھوٹا بڑے کی عزت نہیں کرے گا، تو اللہ رب العزت اس وقت ان دونوں یعنی حسن حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جس کو گمراہی کے دلوں کو فتح کریں گے اور بد دلوں کو کھول دیں گے۔ اس امت میں آخری زمانے میں دین کو قائم کریں گے، جس طرح میں نے اس امت کی ابتدائی زمانے میں قائم فرمایا، اور اس زمین کو عدل سے بھر دیں گے جس طرح پہلے اس ظلم سے بھری ہوگی۔ ناظرین، یہ تمام تفصیلات امام مہدی کے بارے میں جن کی تذکرہ حدیث مبارک